मसीयत के ज़िंदा जलाली बबरकत नाम में तमाम सुनने वाली ज़िंदगियों को पाकिस्तान से आपके भाई होगन जॉन सोतरा की तरफ से अकीदत बर इस्लाम। खुदावंद वाला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद का शुक्र है कि आज उसने ये मौका बख्शा कि हम सब मिलकर उसके ज़िंदा पाक कलाम को सीखें। सो मेरे साथ निकालिए पलूस रसूल का एफसियों के नाम ख़त, उसका 6 बाब और उसकी 10 आयत से हम कलाम खुदा में से पढ़ेंगे। सो खुदावंद के कलाम में यूँ लिखा है, गर्ज खुदावंद में और उसकी कुदरत के ज़ोर में मजबूत बनो, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम अबलीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और इस दुनिया की तारीकी के हाकमों और शरारत की उन रूहानी फ़ौजों से जो आसमानी मकामों में है। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको और सब कामों को अंजाम देकर कायम रह सको। आमीन। कलाम खुदा के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, आज आए हम चंद लम्हों के लिए अपने सरों को झुकाएं, क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा आलम, कोई फाजल, कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसी हस्ती नहीं जो अपनी अक्ल, अपनी दानिश, अपने फ़हम से खुदावंद के कलाम की तशरीह करे। फ़क्त खुदावंद का रूहुल कुदस है जो हमें उसके कलाम को समझने और सीखने की तौफीक देते हैं। तो अपनी आँखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे और उस खुदावंद से उस ज़ोर को मांगे। खुदावंद जलाल के बादशाह तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद कि तूने मौका बख्शा कि हम सब मिलकर खुदावंद तेरे कलाम को सीखें। खुदावंद, मेरी इतनी औकात, इतनी लियाकत नहीं कि मैं तेरे कलाम के एक लफ्ज़ को भी बयान करे। आज जलाल के बादशाह, मुझे ना चीज़, नकम्मे, टूटे फूटे बर्तन को तो इस्तेमाल करना। आज खुदावंद जितनी बातें हों वो तेरे कलाम से हो। जलाल के बादशाह, आज मैं ना बोलूँ तेरा, बल्कि तेरा पाक रूह है खुदावंद बोले। है खुदावंद, तू बड़ी मदद करना ताकि इस कलाम के वसीला से बहुत सी ज़िंदगियाँ बायस बरकत हो। तेरे यीशु नाम से ये दुआ मांगते हैं, आमीन। सो मेरे अजीज़ों, आज के ज़िंदा और ज़िंदगी बख्श कलाम में से जो हमने हवाला तलावत किया है इफ्सियों 6 बाब में से, तो खुदा का बंदा पलूस जो है वो हमें कुछ हथियार जो है वो बता रहा है कि जो रूहानी हथियार हैं, रूहानी लिबास और रूहानी हथियारों के बारे में जो है वो पलूस हमें बता रहा है कि अगर हम वो अपनी ज़िंदगी में ले लेंगे, अगर वो लिबास पहन लेंगे या वो हथियार ले लेंगे, तो हम अबलीसी कुव्वत का जो है वो जो रूहानी फ़ौजें हैं, ये जो तरीकी के हाकम हैं, आपको पता है कि शैतान और उसके फरिश्ते जो है वो गिराए गए थे और हमने उसके साथ जो है वो जंग करनी है। तो पलूस कहता है कि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है। मेरे अजीज़ों, आप देखते हैं कि अगर कोई बदरू गिरफ्ता इंसान हो या किसी में जो है वो अबलीस आ जाए, तो अगर हम कहें कि हम अपनी ताकत के साथ, अपने ज़ोर के साथ अगर हम उस अबलीस का मुकाबला करें तो हम नहीं कर सकते। अगर किसी शख्स के अंदर जो है वो बदरू आ जाती है, हाज़री आ जाती है, तो हम उसको मारना शुरू कर दे पकड़ के डंडों के साथ, या उसके साथ कुश्ती करना शुरू कर दे, तो मेरे अज़ीज़ों, हम उस अबलीस को कभी नहीं निकाल सकेंगे, क्योंकि वो रूहानी फ़ौज जो है वो तरीकी का हाकम है, वो ज़ोरावर है। क्योंकि कलाम खुदा में पाल कहता है कि पस होशियार और बेदार रहो, क्योंकि तुम्हारा मुखालफ अबलीस गर्जने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है कि किसको फाड़ खाए। वो फिरता है, वो अपने शिकार की तलाश करता है, और जब कोई शिकार उसे तलाश वो कर लेता है तो उस पर गालब आ जाता है। मेरे अजीज़ों, हमने उसका मुकाबला कैसा करना है? हमें कुछ जो है वो हथियार दिए गए हैं। हम देखते हैं कि जब पुराने ज़माने में जंग हुआ करती थी तो उसके लिबास जो थे और हथियार जो थे वो फ़र्क थे। आजकल तो हमने देखा कि जदीद दौर है, वाइपन्स वगैरह और जो गन्स वगैरह के साथ हम जो है वो जंग करते हैं। मेरे अजीज़ों, पिछले ज़माना में जब हम देखते हैं तो उस लिबास में फ़र्क था। वो कौन सा लिबास है जिसके बारे में पलूस हमें पहनने के लिए कह रहा है, और वो कौन से हथियार हैं? आए आज हम खुदामंद के कलाम में से गौर करेंगे। सबसे पहली बात जो पलूस हमें कह रहा है वो कह रहा है, सच्चाई से अपनी कमर कस। मेरे अजीज़ों,
ہم نے اپنے اندر سچائی لے کے آنی ہے، اور سچائی خدا کا کلام ہے۔ کلام خدا میں لکھا ہے، یسوع مسیح نے کہا کہ سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی۔ خداوند کا کلام سچائی ہے، جب ہم اس سے واقف ہوتے ہیں تو یہ ہمیں آزاد کراتی ہے۔ اسی طرح خدا کا بندہ پلوس بھی کہتا ہے کہ تم ایک دوسرے سے جھوٹ کو چھوڑ کر سچ بولا کرو۔ ہمیں سچ بولنا چاہیے، کیونکہ ہمارا خدا جو ہے وہ زندہ اور سچا خدا ہے۔ ہم نے سچائی کو اپنی زندگی میں اتارنا ہے، جھوٹ سے کنارہ کرنا ہے، اور اس کے بعد سچائی سے اپنی کمر کسنی ہے اور راست بازی کا بختر لگانا ہے۔ میرے عزیزو، یہ کمر کس، بختر، سپر، یہ پرانا جو لباس ہوتا تھا جنگجو کا، اس وقت یہ پہن کر جنگ کے لیے جو ہے وہ نکلا کرتے تھے۔ اور ہم نے سچائی سے اپنی کمر کسنی ہے، راست بازی کا بختر لگانا ہے۔ راست بازی کا مطلب ہے نیک کام کرنے والا۔ ہم نے اپنی زندگی میں وہ کام کرنے ہیں جو خدا کو پسند ہے، اس کی مرضی کو بجا لانا ہے۔ ہر ایک وہ کام جس سے خدا کو نفرت ہے اس سے دور رہنا ہے، اور اچھے کام جو راست بازی کے کام ہے وہ اپنی زندگی میں لے کے آنے ہیں جو خدا کو پسند آئے، جو خدا کی مرضی جو ہے اس کے مطابق چلے۔ تو ہم نے میرے جو سچائی کی کمر کسنی ہے، راست بازی کا بختر لگانا ہے، اور ان سب کے ساتھ جو ہے، اور ایک جب آپ دیکھتے ہیں تو پاؤں میں جو ہے وہ جوتے بھی پہنتے ہیں، جو لانگ شوز ہوتے ہیں۔ جب جنگجو نکلتا ہے لڑائی کے لیے تو وہ اپنے جوتے لانگ شوز بھی پہنتا ہے، تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہن کر۔ تو ہم نے جو ہے وہ صلح کے ساتھ رہنا ہے، کیونکہ ہمارا شہزادہ جو ہے، ہمارا دلہا ہے، وہ صلح کا شہزادہ ہے، وہ امن کا شہزادہ ہے۔ اس نے کہا کہ مبارک ہے وہ جو صلح کرواتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ ہم نے میرے عزیزو، اگر ہم اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھتے ہیں کوئی شخص اگر ایک دوسرے سے ناراض ہے تو ہم نے اس کی صلح کروانی ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کی صلح کروائیں گے تو ہم خدا کو پسند آئیں گے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اپنے پاؤں میں صلح کی خوشخبری کی تیاری کے جوتے پہنے ہیں، اور لکھا ہے اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگا کر ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے، جیسے ہم عبرانی 11 باب میں پڑھتے ہیں، پس ایمان امید کی ہوئی چیزوں کا اعتماد اور اندیکھی چیزوں کا ثبوت ہے۔ ہمارا ایمان یسوع مسیح کے اوپر ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ یسوع مسیح جو ہے وہ اس دنیا میں ہماری خاطر آیا تھا، وہ ہماری خاطر مصلوب ہوا، اس نے اپنا پاک اور بے آب لہو ہماری خاطر بہایا۔ ہمارا یہ ایمان ہے، اور ہمارا ایمان ہے کہ وہ جلد ہمیں لینے کے لیے بھی آ رہا ہے۔ ہمارا زندہ خدا پر ایمان ہے، اور یسوع مسیح نے بھی کہا کہ اگر تجھ میں ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، اس پہاڑ سے کہ یہ سے رک جا تو یہ سے رک جائے گا۔ ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ لکھا ہے کہ ان سب کے ساتھ ایمان کی سپر لگانی ہے۔ جب ہم دیکھتے ہیں رومیو کے خط میں تو لکھا ہے کہ ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے، اور سننا مسیح کے کلام سے۔ جب ہم خداوند کے کلام کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم خداوند کے بارے میں دیکھتے ہیں، یسوع مسیح کی طرز زندگی کو دیکھتے ہیں، جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح کی زندگی گزار کے گئے تھے، تو اس سے جو ہے وہ ہمارا ایمان مضبوط ہوتا ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ ان کے سب کے ساتھ جو ہے یہ جتنا لباس جو ہم نے بتایا گیا ہے، ان کے ساتھ ہم نے اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے۔ اور اس کے ساتھ میرے عزیزو وہ کہتا ہے کہ نجات کا خود وہ ہوتا ہے جو سر کے اوپر پہنتا تھا۔ جنگجو جب جنگ کے دوران وہ جنگ کے لیے نکلتا تھا تو وہ اپنے سر کو بچانے کے لیے وہ سر کے اوپر خود پہنتا تھا۔ تو میرے عزیزو وہ بتاتا ہے کہ تم نے نجات کا خود اپنے سر کے اوپر پہننا ہے، اور نجات جو ہے وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے۔ پلوس کہتا ہے کہ زمین یا آسمان یا زمین کے نیچے کوئی ایسا نام نہیں بخشا گیا جس کے وسیلہ سے ہم نجات پا سکتے ہیں۔ جیسے کہ اعمال کی کتاب میں وہ کہتا ہے کہ یسوع مسیح پر ایمان لا تو اور تیرا گھرانہ نجات پائے گا۔ میرے عزیزو، نجات جو ہے وہ خداوند کے وسیلہ سے ہے۔ ہم نے کیا کرنا ہے کہ نجات کا خود پہننا ہے۔ اور اس کے بعد سب سے بڑا جو ہتھیار ہے وہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ جو خدا کا کلام ہے۔ اس نے کہا کہ روح کی تلوار جو خدا کا کلام ہے لے لو۔ یہ خدا کا کلام جو ہے یہ بند اور گدے سے ہو کر گزر جاتا ہے۔ یہ خدا کا کلام جو ہے یہ ہماری حفاظت کرتا ہے، ہمیں نیا بناتا ہے۔ جیسے خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کہوں۔ جیسے وہ کہتا ہے کہ تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ اور میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ جیسے وہ کہتا ہے کہ پھول کملا جائے گا اور گھاس سوکھ جائے گی لیکن خدا کا کلام ابد تک رہے گا۔ خدا کا کلام جو ہے ہمارے لیے سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جب ہم خدا کے کلام کے ساتھ جڑ جائیں گے، خدا کے کلام کو اپنی زندگی میں اتاریں گے، تو لکھا ہے کہ وہ اپنا کلام نازل فرما کر شفا بخشتا ہے۔ سب سے بڑا ہتھیار جو ہمارا ہے وہ خدا کا کلام ہے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم
خدا کے کلام کو اپنی زندگیوں میں لے کے آئیں. جب ہماری زندگی میں خدا کا کلام آ جائے گا، ہمارے اندر محبت آ جائے گی، ہماری زندگی سے وہ ہر قسم کی باتیں جو ہے خداوند کو پسند نہیں ہے وہ نکل جائے گی. جیسے کہ غصہ، تفرقے، بغض، لڑائیاں، جھگڑے، یہ جاتی رہیں گی، کیونکہ ہماری زندگی میں خدا کا کلام آ جائے گا. میرے عزیزو، ہم نے خدا کے کلام جو سب سے بڑا ہتھیار ہے اس کو ہم نے لینا ہے. یہ ہماری سب سے بڑی ویپن ہے جسے ہم نے اس ابلیس کے جلتے ہوئے تیروں کو بجانا ہے. میرے عزیزو، سب سے بڑا ہتھیار آج ہم نے سیکھا ہے کہ خدا کا کلام ہے. ہم نے خدا کے کلام پر جو ہے وہ غور و خوض کیا کرنا ہے، خدا کے کلام کو پڑھنا، اس پہ عمل کیا کرنا ہے، تو پھر ہی ہم اس ہتھیار کو اپنی زندگی میں لے سکتے ہیں. اور میرے عزیزو، اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ ہر وقت اور ہر طرح روح میں دعا اور منت کرتے رہو. کہتے ہیں ہر وقت اور ہر طرح. میرے عزیزو، سب سے امپورٹنٹ بات جو ہے وہ دعا کرنی ہے. ہم نے دعا میں وقت گزارنا ہے. جب انسان دعا کرتا ہے تو وہ خدا کے ساتھ آن لائن ہو جاتا ہے، وہ خدا کے ساتھ رابطے میں ہو جاتا ہے. میرے عزیزو، یسوع مسیح نے بھی ہمیں دعا کے بارے میں کہا، اس نے ہمیں دعا سکھائی تھی. جب ہم مرکز کی انجیل کو کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں بھی لکھا ہے کہ اس نے ساری رات دعا میں گزار دی. میرے عزیزو، یسوع مسیح نے خود بھی دعا کی تھی اور ہمیں بھی وہ دعا کے بارے میں بھی کہتا ہے. اور سب سے بڑی بات ہے، جب ہم دعا کریں گے ہماری روحانی زندگی جو ہے وہ اور مضبوطی ہوتی جائے گی. اور آج میرے عزیزو، ہم نے اپنی زندگی کے اوپر غور کرنا ہے. آج اس کلام کے وسیلہ سے ہم نے وہ لباس، وہ ہتھیار جو خدا کا بندہ ہمیں ابلیس کے مقابلہ کے لیے پہننے کو یا لینے کو کہہ رہا ہے، آج ہم نے وہ اپنی زندگی میں اتارنا ہے تاکہ ہم ابلیس کے ان جلتے ہوئے تیروں کو بجا سکے اور ابلیس کا مقابلہ کر سکے. کیونکہ وہ کہتا ہے بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. جب یہ لباس ہم پہن لیں گے، یہ ہتھیار ہم لے لیں گے، تو ابلیس کے مقابلے کے لیے جب ہم خدا کا کلام لے کر نکلیں گے تو یقیناً ابلیس ہماری زندگیوں سے، ہماری فیملیوں سے، ہمارے علاقے سے، ہمارے ملک سے جو ہے وہ بھاگ جائے گا اور ہم یسوع مسیح کے میں خوش ہو کر ہم رہیں گے. تو میرے عزیزو، آج کے اس کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ سب کو بہت برکت دے. خداوند کا شکر ہو.